अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आप यकीन करोगे मैं 11 बजे मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी दूसरी किस्ती जानिश कम किस्त नंबर 112 की। सच्ची मतलब रिकॉर्डिंग मैंने शुरू की तो फिर मैं अपनी बातें बोलती चली गई। मतलब मेरी बातों में 21 मिनट गुजर गए, एपिसोड मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की। मतलब मैं इतना बोली हूँ थोड़ी देर पहले, और फिर मैंने उसको डिलीट किया। मैंने कहा ये मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे एपिसोड पोस्ट करनी थी, वो तो मैंने पढ़ी नहीं, वो ऐसे ही पड़ी हुई है। फिर मैंने उसको काटा और फिर मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ। तो देख लो मैं कितना बोलती हूँ। खैर, मैं बता रही थी आपको कि बहुत कम लोग हैं जो कि रिव्यू देते हैं। क्वीन देती है, इनोसेंट देती है, मम्मा ही कभी कभार देती है, सुमेरा शायद भूल गई है देना, उसके बाद एंजल देती है। बहुत कम हो गए यार, ये क्या तरीका है। किधर चले गए हो आप सब लोग, वापस आओ, सारे के सारे वापस आओ। हाँ, ईमान देती हैं, ईमान अनवर शायद। हाँ यार, किधर चले गए हो तुम लोग, सब वापस आओ। मुझे रिव्यूज़ चाहिए, मुझे अपना ग्रुप एक्टिव चाहिए। 2 दिन हूँ मैं, एक सैटरडे एक संडे, 2 दिन अभी मैं घर पे हूँ। तो ग्रुप में थोड़ी रौनक शौनक लगाओ। हाँ, और बाकी जिनकी पोस्टें अप्रूव नहीं होती, तो भाई पोस्टों का जो हमारी न्यू एडमिन है ना, उनका नाम हरम है। और हरम कहती हैं कि जो बंदा नावल के रिलेटेड पोस्ट करेगा, एक उसकी अगर नावल के रिलेटेड पोस्ट हो तो उसकी जो दूसरी पोस्ट होगी ना फ़नी वाली, वो मैं अप्रूव कर दूँगी। अगर उसने नावल के रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं की, सिर्फ अपनी फ़नी पोस्ट लगा रही है, तो मैं उसकी पोस्ट डिलीट कर दूँगी। ये उसने रूल बनाया है, मैं खुद होती नहीं हूँ ग्रुप में। और मैं वो होती हूँ जो मुझे टैग्स आती हैं, वो पोस्टें सारी मैं देखती हूँ। जैसे हीर खान, वो सारी पोस्टें मुझे टैग करती हैं तो वो मैं देखती हूँ। और अगर चक्कर लगाऊँ तो मैं कमेंट्स भी करती हूँ। खैर, ये सारी बातें मैं बाद में करूँगी, पहले भी मैं 21 मिनट टाइम में बोलती रही हूँ। तो अब मैं ज़रा रिकॉर्डिंग कर लूँ। किस जाने इश्कम किस्त नंबर 112, सिर्फ 8 किस्तें रह गई हैं, बाकी ये भी आपको बता दूँ। आखिरी इस नावल को यादगार ही बना दो यार, थोड़ा रौनक मेला लगाओ, थोड़ी मस्ती करो जैसे पहले करते थे। पता नहीं किधर चले गए हो सबके सब। खैर, मेरे फेवरेट रीडर्स पता नहीं किधर चले गए। खैर, जाने इश्कम किस्त नंबर 112, तहरीर अरीज शाह। मेहरबान शाह खामोश खड़े थे, जबकि अनाइश से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो इस औरत से कोई मोहब्बत नहीं करती थी और ना ही वो इसके पास जाना चाहती थी, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई थी। वो इनकी तरफ आते हुए इनके पास ही ज़मीन पर बैठी इन्हें अपने साथ लगा चुकी थी। प्लीज़ अम्मी, कुछ नहीं होगा, बाबा कुछ नहीं कहेंगे आपको, कोई तलाक नहीं होगी, आप यकीन करें मेरा। वो इनका चेहरा थामते हुए इनको खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि शदीद रोने की वजह से इनकी हिचकियाँ बनने लगी थी। शायद वो सांस तक नहीं ले रही थी। इनको संभालना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था, जबकि अब्दुल्ला भाग कर इनके लिए पानी ले आया और वहीं ज़मीन पर बैठे हुए इन्हें पानी पिलाने लगा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं बाबा, खुदा के लिए कुछ बोलें, वरना इन्हें कुछ हो जाएगा। अब्दुल्ला बेचैन सा अपने बाप को मुखातिब करते हुए बोला था। आप वहाँ खामोश क्यों खड़े हैं बाबा, खुदा के लिए इनसे कुछ कहें। जैसे ये सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, इनको कुछ हो जाएगा, वो मेहरबान शाह से चीखते हुए बोल रही थी। लेकिन मेहरबान शाह खामोशी से ये मंज़र देख रहे थे, जैसे वो इस मामले पर गहराई से सोचना चाहते हों। कौन सी सोच में डूबे हुए हैं आप बाबा, खुदा के लिए कुछ बोलें। इनकी तबीयत देख रही है, इन्हें कुछ हो जाएगा। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो चीखते हुए बोली थी, जबकि इनके लागर वजूद को अब्दुल्ला अपने सीने से लगा चुका था। इसे लगा वो एक बार फिर से अपनी माँ को खोने जा रहा है। इनके हाथ पैर ठंडे हो चुके थे, जबकि अनाइश बार बार अपने बाप को देख रही थी, जो इसके इस वक्त
سنگ دل بنا کھڑا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنے باپ کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی کہ یہ عورت مر رہی ہے۔ مکرش جلدی سے باہر نکلتا گاڑی کا انتظام کرنے لگا، کیونکہ چاچی بیگم کی حالت زیادہ بگڑ رہی تھی۔ ہر کوئی مہربان شاہ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ انائش ان کے پاس آئی اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے اس کنڈیشن کا احساس دلانے لگی۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئے۔ میں نے اسے معاف کیا۔ میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا، میں اسے اس کی ساری غلطیاں معاف کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، میں نہیں دوں گا اسے طلاق۔ وہ انائش کو پرسکون کرتے ہوئے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے۔ انائش بھاگتے ہوئے واپس چاچی بیگم کے پاس آئی۔ سنا آپ نے؟ سنا؟ انہوں نے کہا وہ آپ کو طلاق نہیں دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ آپ پلیز اپنی طبیعت خراب نہ کریں، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب کہ مکرش واپس آتا عبداللہ کو انہیں گاڑی میں بٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ان کی حالت بگڑ رہی تھی، جبکہ جسم پورا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ عبداللہ انہیں اپنی باہوں میں اٹھائے تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ دادا جان نے مہربان شاہ کو بھی باہر کا اشارہ کیا تو وہ بھی تیزی سے مکرش کی گاڑی میں بیٹھے ہسپتال کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا ہے۔ کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن لی ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی حالت اس حد تک بگڑ گئی ہے۔ لیکن آپ لوگ انہیں وقت پر ہسپتال لے آئے ہیں۔ ابھی ان کی حالت بہتر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہیں تھوڑی دیر میں مکمل ہوش آ جائے گا۔ آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سب کو پرسکون کرتا ہوا واپس اندر جا چکا تھا، جبکہ وہ سب لوگ جو اتنی دیر سے پریشانی سے کھڑے تھے اب قدرے ریلیکس ہو گئے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ ان سب کی ایک بڑی پریشانی تھی جسے وقت پر حل کر لیا گیا تھا۔ بابا، اب جیسے ہی امی کو ہوش آئے گا نا، آپ فوراً ان سے ملنے جائیے گا اور انہیں بتا دیجیے گا کہ آپ نے انہیں معاف کیا اور اب آپ دونوں میں کسی طرح کی کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ بالکل ان کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے انہیں سمجھا رہی تھی۔ مہربان شاہ نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہاں میں ہلاتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، لیکن انہیں محسوس ہوا تھا جیسے وہ بہت تھکی ہوئی ہے، کسی چیز کی بے چینی ہے جس کا اظہار نہیں کر رہی۔ وہ بار بار اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے کسی چیز پر وہ کنٹرول کر رہی ہو۔ پھر جب انہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، وہ ان سے مل سکتے ہیں، تو اچانک زمین پر گرنے لگی، لیکن مہربان شاہ نے اسے تھام لیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ پریشانی اور گھبراہٹ کے مارے اس سے پوچھنے لگے تھے، جبکہ ڈاکٹر اس کے پاس ہی آ رہی تھی۔ مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ان کو چیک کرتی ہوں، ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ مہربان شاہ سب کچھ بھول بھلائے ڈاکٹر کے کہنے پر اسے اندر لے گئے۔ وہ ہزار انکار کرتی رہی لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی، جبکہ عبداللہ ان کے کہنے پر دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مکرش باہر سے فون کر کے واپس آیا تو عبداللہ کو اکیلے ہی چاچی بیگم کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ السلام علیکم چاچی، کیسی ہیں آپ؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ آنکھوں میں ندامت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم سب کا شکریہ، تم لوگوں نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا۔ اتنی خود غرض چاچی کے لیے تم لوگوں نے اپنے دل میں نفرت نہیں پیدا کی۔ دل سے تم لوگوں کی شکر گزار ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس طرح سے تم لوگوں سے نظریں ملاؤں۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر چکی ہوں۔ مکرش، تم لوگوں کا دل بہت بڑا ہے،
میں نے کبھی تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے مجھے بہت اونچے مقام پر بٹھایا۔ میں اس کے قابل نہیں تھی مکرش۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ مکرش انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جانا چاہیے، وہ ایک نئی زندگی کی طرف آنا چاہیے۔ وہ بہت دیر ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ فی الحال اسے انائش کی غیر موجودگی پریشان کر رہی تھی۔ اس نے عبداللہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر اسے دوسرے کمرے میں اپنے ساتھ چیک اپ کے لیے لے گئی ہیں۔ وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسے چیک کر کے لے آئیں گی۔ مقرر سے زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھتا باہر نکل آیا تھا۔ فی الحال اسے صرف اپنی انائش کے پاس جانا تھا۔ ایک نرس سے اس کے بارے میں پوچھتا وہ وہاں آیا تھا جہاں ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے اسے لے کر گئے تھے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو انائش کو پردے کے دوسری طرف لے جایا گیا تھا، جبکہ مہربان شاہ وہیں بے چین سے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا چاچو؟ انائش کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچانک کیا ہوا اسے؟ وہ تو ٹھیک تھی، وہ پریشانی سے ان سے کہنے لگا۔ پتہ نہیں بیٹا، اچانک چکر آ گئے، بے ہوش ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اس کا چیک اپ کرے گی تو ہم یہاں آ گئے۔ چاچو ابھی بتا ہی رہے تھے کہ ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ ڈاکٹر کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اسے مکرش جلدی سے ڈاکٹر کے پاس پہنچا، جبکہ مہربان شاہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خوشی کی بات ہے۔ آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ مکرش نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ جی ڈاکٹر، میں اس کا ہسبینڈ ہوں۔ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ اسے اچانک اس کی طبیعت کیوں بگڑ گئی؟ مکرش کی بے قراری میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ شروع کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ سب کچھ نارمل لگنے لگے گا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہیں، لیکن آپ کی فکر مندی بتا رہی ہے کہ آپ یقیناً ان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ان کا بہت خیال رکھیں گے۔ جتنا ہو سکے انہیں ٹینشن سے دور رکھیں، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے ہدایت دے رہی تھی، جبکہ مکرش کے چہرے پر تو جیسے کچھ بھی نہ سمجھنے والی کیفیت طاری ہو گئی۔ مہربان شاہ اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کیے اللہ پاک کا شکریہ ادا کر رہے تھے جس نے انہیں اتنی بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ ڈاکٹر وہاں میں وہ خوشی کے مارے جیسے الفاظ کھو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ فوراً پردے کی دیوار پار کرتا اپنی جان عزیز کے پاس پہنچ چکا تھا۔ مکرش نے اسے دیکھا۔ اس وقت وہ بیڈ سے پٹ پہ الٹی پلٹی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ جتنا کنفیوز وہ ہو رہا تھا اتنی ہی کنفیوز وہ بھی لگ رہی تھی۔ کیا تم اس بارے میں جانتی تھی؟ وہ تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے بیٹھا اور اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا ایک ہی سانس میں اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چوم چکا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ ابھی پتا چلا ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہمارا بیبی آنے والا ہے۔ میں کتنی خوش ہوں مکرش، ہمارا بیبی ہمارے کمرے میں ہمارے پاس رہے گا اور میرے پاس سویا کرے گا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگا کر سوؤں گی۔ مکرش کتنا مزہ آئے گا نا، ہمارا ایک چھوٹو سا پیارا سا معصوم سا بیبی ہوگا جو ہر وقت ہمارے پاس رہے گا۔ وہ خیالوں کی دنیا میں بولے جا رہی تھی۔ مکرش تو بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا
جہاں کئی رنگ تھے، اور ان رنگوں کو دیکھتے دیکھتے وہ خود بھی جیسے اس حسین دنیا کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں میری جان، بالکل ایسا ہی ہوگا، وہ اس کی خواہش پر آمین کہتے ہوئے بولا۔ اب گھر چلیں اور یہ خوشخبری جا کر دادا جان کو سنائیں۔ چاچی کو بھی ڈسچارج کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ بس اب ہم گھر چلتے ہیں نا، دادا جان بہت خوش ہوں گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ بھی ہاں میں سر ہلا کر اس کے ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کر باہر آئی تھی، جہاں بابا جان کب سے انتظار کر رہے تھے۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر اسے بہت ساری دعائیں دی تھیں۔ جلدی گھر چلو، میں نے سب کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ گھر میں ایک اور خوشخبری آنے والی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ سب ساتھ چل کر سب کو سرپرائز دیں، مگر مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ وہ کچھ شرمندہ سے مگر خوشی سے اسے بتا رہے تھے، مگر پہلے سے ہی ان کی بے صبری طبیعت سے واقف تھا۔ وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا، جبکہ عنایت شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ سب کا سامنا کس طرح سے کرے گی، بس اسی سوچ نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ پر پھر سب تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ کو جب یہ خبر ملی کہ وہ ماموں بننے والا ہے تو اس کا دل چاہا کہ وہ پورے ہسپتال کو چلا چلا کر بتائے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا وہ گھر جانے کی جلدی مچا چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب لوگ گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جہاں پر دادا جان کے ساتھ سب لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ خاندان کی پہلی نہیں بلکہ دوسری خوشی تھی، لیکن یہ پہلی خوشی تو مکرش اور عنایت دے چکے تھے، معظم اور امریش دے چکے تھے، لیکن سچ یہ تھا کہ خوشیاں جتنی بھی ہوں کم ہی لگتی ہیں، اور دادا جان ہر خوشی کو جی بھر کر جینا چاہتے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ناول کی صرف 8 ایپیسوڈ باقی ہیں، میں کل 2 دینے کی کوشش کروں گی، اور انشاءاللہ ہم جلدی یہ ناول ختم کریں گے۔ ملتی ہوں میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل ہی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، گروپ میں ریویو دینا ہے، یہ آپ کی مرضی، آپ کرو یا نہ کرو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی۔ آپ لوگ اپنی رائٹر کو سپورٹ کرتے رہو، تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنی رائٹر کو اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں جی، اور اللہ حافظ۔